बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ है, क़यामत के दिन मैदान माशर में ऐलान होगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनका अल्लाह पर कर्ज है। अल्लाह पर कर्ज है। अब सोचें, दुनिया में हम एक दूसरे को तो कर्ज देते हैं, रब किसका मकरूज है जी, उसको किसने कर्ज दिया? तो ऐलान किया जाएगा जिसका कर्ज है अल्लाह पर, आज वो आए और अपना कर्ज ले ले। और वो कौन लोग होंगे जिनका अल्लाह पर कर्ज होगा? तो हदीस शरीफ में फरमाया वो लोग होंगे जिन पर दुनिया में मसाइब व आलाम आते हैं, परेशानियां तकलीफ आती हैं और वो उस पर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं। तो क़यामत के दिन उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा कि उनका अल्लाह पर कर्ज है, वो आएँ और अपना कर्ज लें। तो कुछ लोग उठ के अल्लाह की बारगाह में वो उस मैदान माशर से हाजिर होंगे। फरिश्ते कहेंगे कि सबूत भी दो कि वाकई तुम ही मसाइब व आलाम वाले हो, अपने नामा अमाल दिखाओ। वो अपने नामा अमाल दिखाएंगे, फरिश्ते देखेंगे तो किसी को तकलीफ पहुंची तो तकलीफ पहुंचने के बाद उसने हाय वाय किया, उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं किया, उस पर सब्र नहीं किया, जिस तरह अमूमन आदत होती है माशरे में। मैंने दिन में भी अर्ज़ किया था कि कोई तकलीफ परेशानियां ज़्यादा घर में आनी शुरू हो जाए ना तो लोग कहते हैं हमारा ही घर था, ये मौत हमारे ही घर आनी थी। एक बंदा फोत हुआ, 10, 15, 20 दिन के बाद दूसरा उसी घर में फोत हो गया, कुछ दिनों बाद तीसरा फोत हो गया तो मुंह से निकलता है इज़राइल अलैहिस्सलाम को हमारा ही घर मिला है क्या? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कुफ्रिया बातें हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। तो जिस किसी ने इस तरह किया होगा, फरिश्ते उनको चुनकर निकाल देंगे, बोलेंगे तुम सब्र करने वाले नहीं हैं, तुमने तो सब्र किया ही नहीं है, तुम तो बड़े बेचैन थे, ये हो गया वो हो गया, अब क्या लेने आए हो? जब उनको निकाल दिया जाएगा। पीछे जो सब्र करने वाले वो लोग होंगे ना, तकलीफ पहुंची है, कोई भी परेशानी पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी तकलीफ पहुंची, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ज्यादा दिया था ले लिया, तेरा शुक्र है जी। ये सेहत भी तूने दी थी, बीमार कर दिया, तेरा शुक्र है। हर हाल में मौला तेरा शुक्र है। एक बुजुर्ग थे, वाक़या अर्ज कर दूं, एक बुजुर्ग थे, उनकी आदत मुबारक थी, वो फरमाया करते थे इसमें भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी। जब बंदे का नजरिया ये होना कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी तो जितना भी नुकसान पहुंचेगा ना, बंदा यही कहेगा इसमें भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी, है जी। हो सकता है ये चीज मुझे पता नहीं क्या नुकसान, कितना नुकसान दे जाती। मिसाल के तौर पर रास्ते में चलते हुए बाइक का एक्सीडेंट हो हुआ, गिर गए, बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या हो गया, लेकिन नीयत इरादे ये है कि इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी, है जी। एक्सीडेंट ना होता, वहां ना गिरते, क्या पता आगे कोई डंपर आ रहा होता और ऐन उसी वक्त डंपर से टकराते और मौत हो जाती। रब ने उससे पहले छोटी तकलीफ पहुंचा दी ताकि बड़ी से बच जाओ, है नहीं। अल्लाह, हमें तो नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है नहीं, ये तो रब जानता है। तो बंदे के अगर नीयतें, ये बंदे की सोच फिक्र नजरिया ही अपने रब के बारे में ये हो जाए कि इसमें भी रब की तरफ से बेहतरी होगी, तो तकलीफ पहुंचने पर वो जजा फजा नहीं करता, हाय वाय नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है नहीं। तो जो सब्र वाले होंगे उनको फिर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि इन्हें शजरे बलवा के पास ले जाओ। वो वहां जाकर उनको उसके साए में बिठाया जाएगा और उसके साए में बिठाकर अल्लाह तबारक व तआला उनसे खिताब फरमाएगा। रब उनसे क्या खिताब फरमाएगा वो अब समात फरमा लीजिए, दिन में ये पूरी बात नहीं कर सका था। यक़ूल अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, या इबादी, ए मेरे बंदो। कितना प्यारा लफ्ज है जी, हैं जी, ए मेरे बंदो। अब कोई हमें दोस्त ही कहकर पुकारे ना, वो मेरे दोस्त, कितनी खुशी होती है उसने मुझे अपना दोस्त कहा। कोई आम बंदा कहे शायद ना हो, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, सदर आरफ अलवी साहब अगर कह दें तो शायद ज़्यादा खुशी होगी कि उन्होंने मुझे दोस्त कहा है, क्योंकि एक बड़ा लीडर इंसान है, उसने कहा। तो जो सारे लीडरों का लीडर, सब मालिकों का मालिक है, वो कहेगा मेरे बंदो, सुभान अल्लाह, मेरे बंदो, अल्लाह अल्लाह।
وہ رب ہے جو چاہے کرے، لیکن اس کی شفقت، اس کی محبت اپنے بندوں پر دیکھیے. فرماتا ہے میرے بندو انما ابتلیتکم لا لہوانکم علیہ، میں نے تمہیں دنیا میں مصائب و آلام میں اس لیے مبتلا نہیں کیا تھا کہ میرے ہاں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، نہیں اس لیے نہیں کیا تھا. بل لکرامتکم عندی، بلکہ تمہارے لیے میرے پاس عزت کا مقام تھا، اس لیے تمہیں دنیا میں مصائب میں مبتلا کیا ہے. تمہیں آج عزت دینی تھی نا، اس لیے دنیا میں تمہیں پریشان رکھا ہے. جی اللہ اکبر. دنیا والوں نے تو سمجھا بڑا ذلیل ہے، لیکن رب کے ہاں تو بڑا عظمت والا تھا وہ. دنیا والوں نے سمجھا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، رہائش نہیں ہے. جی اللہ اکبر. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جی جن کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن رب کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. جی اللہ، بشرطے کہ اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ. وَقَدْ أَذَنْتُ أَنْ أَحُطَّ عَنْكُمْ بِالْبَلَاءِ فِي دَارِ الدُّنْيَا ذُنُوبَكُمْ وَأَوْزَارَكُمْ. یہ جو کام کیا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے کہ تمہیں جو دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا کیا نا، اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے اوپر سے تمہارے گناہ اتار دوں، تمہارا بوجھ اتار دوں جو گناہوں کا بوجھ تھا. یہ تکلیف مصیبت پہنچا کر تمہارے گناہوں کو دھونا تھا. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ مومن کو، ایمان کی اتنی عظیم دولت ہے جی، بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے پر بندہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا کانٹے کی چبھن سے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنا سا کانٹا چبھا، اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے. میرے بندے کو کانٹا چبھا، اس کو تکلیف پہنچی، فرشتوں اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ مٹا دو. سبحان اللہ. میرا بندہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے نا میرا بندہ. اللہ. وَأَبْلُغَكُمْ دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ مَا كُنْتُمْ تَصِلُونَ إِلَيْهَا بِأَعْمَالِكُمْ. میں نے مصائب و آلام اس لیے بھیجے تھے تاکہ میں تمہیں جنت میں بلند درجات عطا فرماؤں. وہ بلند درجات تم اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہ کر سکتے، اس لیے مصیبتیں بھیجی کہ تم صبر کرو، میں تمہارے لیے آخرت تیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. فَصَبَرْتُمْ لِأَجْلِي، تو تم نے میری خاطر صبر کیا. اللہ اکبر. تم نے میری خاطر صبر کیا. وَاسْتَحْيَيْتُمْ مِنِّي، اور تم نے مجھ سے حیا کیا. تمہیں شرم آئی کہ تم میری بارگاہ میں شکوہ کرو کہ مولا یہ کیا پریشانیاں ہیں. نہیں، تم نے شکوہ نہیں کیا، تمہیں حیا آئی مجھ سے. ہیں جی اللہ. وَلَمْ تَسْخَطُوا بِقَضَائِي، اور تم نے جو کچھ میں نے مقدر کیا تھا، جو میں نے تمہارے لیے لکھا تھا، تم اس سے ناراض نہیں ہوئے. بس رب کا بھیجا ہوا قبول ہے. اللہ رب کا بھیجا ہوا ہے قبول ہے. دوست محبوب کچھ بھی چیز تحفے میں دے دینا وہ قبول ہی ہوتی ہے. دشمن پھول بھی لا کر دے تو قبول نہیں ہے، اور دوست کوئی جوتا بھی اٹھا کر دے دے وہ بھی قبول ہے. امیر خسرو سے کوئی پوچھے جوتے کی قیمت کیا تھی. اللہ سبحان اللہ. فَالْيَوْمَ أَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، دنیا میں تم نے مجھ سے حیا کیا ہے نا، آج میں تجھ سے حیا کروں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. رب سے حیا کیا ہے؟ جو دے رہے قبول کریں، اس سے شکوہ نہ کریں. کہیں تنہائی میں بھی بیٹھے ہیں نا، کبھی بھول کر بھی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے اللہ نے اس کے رسول نے روکا ہے. ہمیں شرم آتی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام کروں. اللہ اکبر. میں ایسا کیوں کروں؟ رب سے حیا کریں. اللہ رب فرماتا ہے آج میں حیا کروں گا. سبحان اللہ. اس کی حیا کیا ہے ذرا وہ بھی سماعت فرمائیے. سبحان اللہ. فَلَا أَنْصُبُ لَكُمْ مِيزَانًا، تو آج میں تمہارے لیے ترازو نہیں رکھوں گا کہ اس میں تمہارے اعمال تولوں. کتنے ہیں کتنے، لکھنا ہی نہیں ہے. میں نے تمہارے لیے ترازو نہیں رکھنا. سبحان اللہ اکبر. وَلَا أَنْشُرُ لَكُمْ دِيوَانًا، اور میں نے تو تمہارا نامہ اعمال بھی نہیں کھولنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نامہ اعمال بھی نہیں کھولنا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. فلا احاسبکم، جاؤ میں تمہارا حساب نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. دنیا میں ایک صبر کے بدلے میں جی رب نے کیا کیا دے دیا. یہ کس کی صفت تھی صبر جی؟ صابرین کون لوگ ہیں؟
پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، آج دن میں بھی عرض کیا تھا، یہ کس کی صفت ہے؟ متقین کی، صبر کرنے والے متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فقراء سے مخاطب ہوگا، سبحان اللہ، ثم یعتذر اللہ الی الفقراء ویقول، دنیا میں کئی غریب بھی ہوتے ہیں نا، غربت کی وجہ سے بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اب ان کی باری آئے گی۔ جن سے پہلے خطاب ہوا وہ تو قسم و قسم کے مصائب و آلام میں مبتلا تھے، سب سے زیادہ مصیبت زدہ تھے، اب یہ تھوڑے اس سے کم مصیبت زدہ ہیں۔ اب رب کریم ان سے مخاطب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، یا عبادی الفقراء ما ابتلیتکم بالفقر لہوانکم علیہ، اے میرے فقیر بندوں، اے میرے فقیر بندو، میں نے دنیا میں تمہیں غربت میں اس لیے مبتلا نہیں کیا تھا کہ میرے ہاں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، ولا لعزت الدنیا، اور نہ ہی اس لیے کہ دنیا کی کوئی بہت بڑی عزت ہے تو میں نے تمہاری عزت نہیں تھی، دنیا کی عزت تھی تو دنیا کو تم سے دور رکھا اور تمہیں دنیا سے دور رکھا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں جو صوفے لگے ہوتے ہیں نا بڑی قیمتی قسم کے، غریب پرانے کپڑوں والا آ جائے تو اسے فرش پہ بٹھاتے ہیں، صوفہ قیمتی ہے نا، صوفے کی عزت زیادہ ہے، اس فقیر کی کم ہے۔ رب نے فرمایا میرے سامنے دنیا کی عزت نہیں ہے اور تم میرے سامنے کم عزت دار نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں فقیر نہیں بنایا، بلکہ کیوں بنایا؟ رب فرمائے گا وَلَكِنْ قَدَيْتُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا شَيْئًا أُحَاسِبُهُ وَأَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ۔ اللہ، رب فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں فقیر اس لیے رکھا کہ میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ دنیا میں جو شخص جس چیز کا مالک ہوگا تو قیامت کے دن میں اس کا حساب کروں گا۔ اللہ، قیامت کے دن میں اس کا حساب کروں گا۔ وَأَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اس سے پوچھوں گا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، وَفِي أَيِّ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ، اور تم نے کہاں سے کما کر کہاں خرچ کیا، بتاؤ مجھے حساب دو۔ تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم سے حساب نہیں لینا تھا، اللہ اکبر، تمہیں اس لیے نہیں دیا۔ فقیروں، اللہ اللہ، فَأَحْبَبْتُ لَكُمُ الْفَقْرَ لِيُخَفِّفَ عَنْكُمْ حِسَابَكُمْ، تو میں نے تمہارے لیے غربت کو پسند کیا تاکہ تمہارے حساب میں آسانی کر دوں، سبحان اللہ، تاکہ تمہارا حساب آسان کر دوں۔ یعنی دنیا کی زندگی تو 30 40 50 60 سال تم اوکھا سوکھا گزار ہی لوگے نا، یعنی میدان معاشر جو 1000 سال کا ہوگا وہ کیسے گزارو گے؟ مجھے تو تم سے محبت تھی، میں نے دنیا تم سے دور کر دی اور تمہیں اپنے قریب کر دیا، سبحان اللہ، میں نے دنیا تم سے دور کر دی تاکہ معاشر میں تمہارا حساب سخت نہ ہو، آسان کر دوں تمہارے لیے حساب ہے، سبحان اللہ۔ وَتَسْتَوْفُوا نَصِيبَكُمْ مَوْفُورًا، اور تمہیں پورے کا پورا بدلہ اور پورے کا پورا حصہ عطا فرماؤں، سبحان اللہ اکبر، تمہارے حصے میں کچھ کمی نہیں ہوگی آج، ہیں، اللہ اکبر۔ فَمَنْ كَانَ قَدْ سَكَاكُمْ، اللہ اللہ، مزید عزت دیکھیں جی فقیروں کی، ناز کریں فقیروں کی قسمت پہ جی۔ کوئی بادشاہ ہے نا، بادشاہ، اس نے بھی دنیا کا دن گزارنا ہے، دنیا کی رات گزارنی ہے۔ کوئی فقیر ہے سوکھی روٹی کھاتا ہے، اس نے بھی دنیا کا دن گزارنا ہے، دنیا کی رات گزارنی ہے۔ 50 سال عمر بادشاہ نے گزاری، 50 سال عمر فقیر نے گزاری، کیا کیا؟ دونوں مر گئے۔ بادشاہ کوئی اپنے ساتھ لے کر گیا، مرنے کے بعد دونوں کا مکان رہائش ایک ہی ہے، دونوں کا لباس ایک ہی ہے، اللہ، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ فقیر جو خالی ہاتھ دنیا میں تھا، خالی ہاتھ گیا، آج معاشر میں اس کی تو عزت افزائی ہو رہی ہے، بادشاہ کو پکڑا جا رہا ہے، بتا پیسہ کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا، اللہ اکبر۔ جو دنیا میں بادشاہ تھا وہ قیامت میں فقیر بن گیا، جو دنیا میں فقیر تھا وہ قیامت میں بادشاہ بن گیا، سبحان اللہ اللہ۔ اب ان کا مزید ان کی عزت دیکھیں، رب کتنی ان کی عزت فرمائے گا۔ فمن کان قد کان سکاکم فی دار الدنیا شربتن، تو یہ میرے فقیر بندو، دنیا میں جس کسی نے تمہیں
پانی کا ایک گلاس ایک گھونٹ پلایا تھا، تھوڑا بہت پانی پلایا تھا، کوئی بھی چیز پینے کی چیز کوئی پلائی تھی، شربت پلائی تھی، پانی پلایا تھا، کچھ بھی پلایا تھا، او اطعمکم لقمۃ، یا تمہیں کھانے کا ایک نوالا دیا تھا، او کساکم خرقۃ، یا تمہیں کوئی پرانا شنانا کپڑا دیا تھا، کپڑوں کا کوئی جوڑا دے دیا، کچھ بھی کیا، فَهُوَ فِي شفاعتکم، میرے فقیر بندو آج تو تمہارے لیے جنت ہے ہی ہے، لیکن جس نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا، دنیا میں تمہیں کھانا کھلایا، دنیا میں تمہیں کپڑا دیا، آج اس کو بھی معاشر سے پکڑو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ، اس کو بھی پکڑو، سبحان اللہ، بشرطے کہ مومن ہو۔ اللہ، حدیث لمبی ہے، آدھی حدیث سے زیادہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک کو اسی ٹائم عرض کریں گے، چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، وقت لمبا ہو جاتا ہے، آپ حضرات مصروف بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، جو کچھ درس و تدریس ہوئی اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔